बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिएक्शन विद आमिर के साथ खुश आमदीद। और मैं हूँ आमिर सुहेल। और आज हम जो रिएक्शन करने जा रहे हैं वो एक ऐसी वीडियो है जिसकी ख्वाहिश हर ईमान वाले की होती है, हर मुसलमान की होती है, हर कलमा पढ़ने वाले की होती है। तो इस वीडियो का जो टाइटल है वो है इनसाइड मॉडल हाउस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गया है, तो आप इस लिंक पर जाकर भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो आइए ये वीडियो वॉच करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस डेली के तमाम देखने और सुनने वालों को आज की वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। और आज हमने आपको एक ऐसे घर की सैर करवानी है, कुछ ऐसे बाबरकत मनाजिर दिखाने हैं उस घर के जो कायनात के सबसे अफजल बशर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्कन था। ये हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का वो मॉडल है जो कुछ अर्सा कबल सऊदी हुकूमत ने अहादीस और मुख्तलिफ रिवायात को मद्देनज़र रखते हुए तरतीब दिया था, ताकि उस शाके रसूल दुनिया भर से यहाँ पर आएँ और देखें कि हमारे आका जो दो जहानों के सरदार थे वो किस कदर सादा ज़िंदगी बसर किया करते थे। चुनांचे टीम वॉइस डेली ने भी अपना ये फरीज़ा जाना कि वो लोग जो वहाँ पर नहीं जा सकते, जिन्हें अभी तक यहाँ का बुलावा नहीं आया, वो यहीं पर बैठे अपनी स्क्रीन के ज़रिए इस मुबारक घर का दीदार करें, इस बाबरकत घर की सैर कर लें। लेकिन इस मुबारक सफ़र में हमारा हम सफ़र बनने से पहले एक याद दहानी आपको करवाना चाहेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी तारीखी, इल्मी और इस्लामी वीडियोस आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहें। ख़वातीन व हज़रात, आपकी नज़रों के सामने ये उस घर का मॉडल है कि कायनात की तमाम रहमतें और बरकतें सबसे ज़्यादा इसी घर पर बरसी। इस मुक़द्दस मस्कन का अगर जायज़ा लिया जाए तो सबसे पहली जो चीज़ हमारी निगाहों को अपनी जानिब मतवज्जे करती है वो है इस घर की सादगी। एक लम्हे को तसव्वुर करें कि हमारे प्यारे आका के ज़मानो मकान जिनकी दस्तरस में थे, जो ना सिर्फ इस ज़ाहरी जहां बल्कि दूसरे जहानों के भी सरदार थे, और अगर मुख्तसरन कहा जाए तो वजह तख्लीक़े कायनात थे, तो वो इस दुनियावी ज़िंदगी को क्या हैसियत देते थे। सबसे पहला मंजर जो आपकी स्क्रीन पर हम शेयर कर रहे हैं उससे आपको अंदाज़ा होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की साख्त कैसी थी, उसका स्ट्रक्चर और उसका डिज़ाइन कैसा था। अगर आप इस मॉडल हाउस का जायज़ा लें तो आपको मालूम होगा कि घर के मरकजी दरवाजे यानी दाखिली रास्ते के बिल्कुल साथ एक छोटा सा अहाता था, जिसके एक कोने पर एक चारपाई और ज़मीन पर एक तलाई बिछी हुई थी। और रिवायात ये बताती हैं कि यही वो बाबरकत कोना था जहां हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आने के बाद इस्तराहत फरमाया करते थे, यानी आराम करते थे। इसी अहाते के दूसरे कोने पर खाना पकाने के बर्तन वगैरह और आटा पीसने के आलात वगैरह पड़े होते थे। और इसके कोने पर पानी का एक कच्चा घड़ा पड़ा होता था, जिसमें आपके गुलाम बेरे गुरस, बेरे सुकैया और मालिक बिन नज़र के कुएं से आपके लिए ठंडा मीठा पानी लाया करते और इन घड़ों में भर देते। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए घर में पानी लाया जाता तो उसके बाद एक मशकीज़े में डालकर इसे मजीद ठंडा किया जाता। घर के मरकजी दाखिली दरवाजे के साथ ये जो अहाता मौजूद है, आपने एक चारपाई और तलाई नुमा बिस्तर बिछे हुए देखा था। उसी कोने में भी एक आपको चमड़े की बनी मश्क भी नजर आएगी। यही वो मश्क है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीने का पानी रखा जाता था। और ख़वातीन हज़रात, अब बढ़ते हैं घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब। आपको अहाते में एक दाखिली दरवाज़ा भी नज़र आ रहा होगा। यही वो रास्ता है कि जिसके ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब आया जाया करते थे। दोस्तों, अब अपनी स्क्रीन पर जो आप मंजर देख रहे हैं ये काशाना नबूवत का अंदरूनी नज़ारा है। ये जो आपको स्क्रीन पर रोशनियाँ नज़र आ रही हैं, ये तो जाहिर सी बात है कि सऊदी हुकूमत ने इस अंदरूनी हिस्से को रोशन करने के लिए इन बरकी कुमकुमों का बंदोबस्त किया है। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ज़ाहरी हयात तैयबा में इस हिस्से में एक आला हुआ करता था जिनमें चराग धरा जाता था, जो सरे शाम जला दिया जाता। इस हिस्से की कच्ची चार दीवारी में आपको नजर आ रहा होगा कि फर्श पर खजूर की चटाइयां धरी हुई हैं। उन चटाइयों के एक जानब चारपाई नुमा एक चीज पड़ी है जिन पर इस्तराहत फरमाने का इंतजाम है, और साथ ही जमीन पर टाट धरा हुआ है। कायनात के सबसे अफजल बशर, दो जहानों के सरदार हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारक थी कि वो नर्म बिस्तर पसंद नहीं फरमाया करते थे, और अक्सर औकात इबादत करने के बाद आप ज़मीन पर ही लेटे रहते। और ज़रा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस घर के अंदरूनी हिस्से की छत का नज़ारा कीजिए कि उन पर खजूरों की छाल धरकर इस पर साए और पर्दे का इंतज़ाम फरमाया गया है। काशाना नबूवत के
اندرونی حصے کا جائزہ لیتے ہوئے اگر آپ سامنے دیکھیں تو آپ کو دیوار کے ساتھ کھجور کی کچھ خشک شاخیں پڑی ہوئی نظر آئیں گی، اس کے ساتھ ہی اناج سٹور کرنے کا ایک چھوٹا سا برتن، اس کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس زمانے میں عصا دھرا ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی زمین پر وہ برتن پڑے ہیں جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ازواج مطہرات کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے میں انتہائی محتاط طریقہ اختیار کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طعام کی کیفیت کا تذکرہ اس طرح فرماتے کہ عموماً آپ جو کی روٹی اور سرکہ استعمال کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بھی فرماتے تھے، اے اللہ آل محمد کے رزق کو بقدر زیست بنا، یعنی زندگی میں جتنا رزق درکار ہے بس اتنا ہی عطا فرما۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پہاڑوں کو سونا بنانے کی پیشکش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے رب میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، تاکہ جب تیرا کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں، اور جب بھوکا رہوں تو آپ کی جانب گریہ و زاری میں لگا رہوں۔ آپ نے زہد و قناعت کا درس دیا۔ اس راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا طرز عمل کیا تھا؟ عرب کے ہر گوشے سے دولت کے خزانے لدے چلے آتے تھے، مگر شہنشاہ عرب و عجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ نبوت میں وہی فقر و فاقہ ہوتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے مگر 2 وقت بھی سیر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا نہ کھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو گھر میں اس دن کے کھانے کے لیے تھوڑے سے جو کے سوا کچھ موجود نہ تھا، اور چند سیر جو کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے ہاں رہن رکھی گئی تھی۔ تو خواتین و حضرات، یہ تو تھا ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طعام کا عالم۔ آپ اپنی سکرین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ماڈل ہاؤس کے اندرونی حصے کا نظارہ کر چکے ہیں۔ آپ نے بستر دیکھا کہ کتنا سادہ بچھونا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچھونے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی چٹائی پر آرام کیا جس سے آپ کے جسم مبارک پر کچھ نشانات پڑ گئے۔ ابن مسعود سے رہا نہ گیا، وہ بول پڑے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو میں نرم چٹائی بچھا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے دنیا کی کیا ضرورت؟ میری اور دنیا کی مثال اس مسافر کی طرح ہے جو گرما کے زمانے میں سفر کر رہا ہو اور تھوڑی دیر کے لیے درخت کے سائے میں آرام کیا اور چل دیا۔ اسی طرح کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت بھی روایت کیے گئے ہیں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نرم بستر بچھا دیا تھا۔ آپ کے بستر کی کیفیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یوں بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کے پتے بھر دیے جاتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی؟ گھر کی 4 دیواری کے اندر آپ کے معمولات کیا تھے اور دینی اور دنیاوی معاملات میں آپ نے کیسے توازن قائم کیا؟ اس کے متعلق بہت سی احادیث روایت ہوئی ہیں۔ انہی میں سے ایک روایت ہے کہ بعض صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر سے باہر کی زندگی تو ہمارے سامنے ہے، لیکن گھر کی 4 دیواری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات ہمارے علم میں نہیں ہیں، چنانچہ ہمیں اس کے متعلق معلوم کرنا چاہیے، پھر اپنے گھروں میں اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر کی زندگی تو ازواج مطہرات ہی جانتی تھیں، اسی لیے وہی اس کے متعلق بہتر رہنمائی کر سکتی تھیں۔ چنانچہ ان اصحاب نے آپس میں مشورہ کیا کہ ازواج مطہرات کی خدمت میں جاتے ہیں اور جا کر اس بارے میں پوچھتے ہیں۔ چنانچہ یہ اصحاب گئے تو تمام ازواج مطہرات نے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے معمولات ویسے ہی تھے جیسے دوسرے لوگوں کے تھے۔ کھانے کا وقت ہوتا تو کھانا کھاتے، گھر کا کوئی کام کاج ہوتا تو وہ خود کر دیتے، گھر کی کسی چیز کی مرمت کرنی ہوتی تو خود کر دیتے، کوئی جوتا گانٹھنا ہوتا تو وہ گانٹھ دیتے، چارپائی سیدھی کرنی ہوتی تو کر دیتے، کسی کام میں ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹانے کی ضرورت ہوتی تو ہاتھ بٹا دیتے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک بھرپور خاندانی زندگی گزاری۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے دوسرے پہلو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، اسی طرح خاندانی معاملات میں آپ کی خانگی زندگی بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم نے ہر معاملے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے اور انہی کی طرز زندگی کی پیروی
کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورۃ الاحزاب میں یہی بات فرمائی ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ در حقیقت قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے۔ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب مجسم ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نظر آیا۔ چنانچہ چند صحابی حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق بیان فرمائیے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی قرآن الفاظ و عبارت ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس کی عملی تفسیر۔ وائس ڈیلی کی اس ویڈیو سیشن میں ہم نے یہ کوشش کی کہ آپ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانگی زندگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گھریلو معاملات بھی آپ تک پہنچائے جائیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہم اپنی اس کوشش میں کامیاب ضرور ہوئے ہوں گے۔ آخر میں آئیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی طرح ڈھالنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو وائس ڈیلی کی یہ کاوش پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے ایک صدقہ جاریہ کے طور پر دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ کوشش ہوگی کہ کسی ایسی ہی انفارمیٹیو سیشن میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہو۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور سنتے رہیے وائس ڈیلی۔ بہت ہی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیو تھی، جس میں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں، ان کی گھر مبارک جو تھا تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر مبارک تھا اس کے اندر جتنے بھی آلات تھے، جتنی سامان پڑا ہوا تھا، جتنی چیزیں پڑی ہوئی تھیں وہ نہایت ہی سادہ تھیں۔ تو اس ویڈیو کے اندر یہ ہم آسانی سے دیکھ سکتے تھے کہ اس مرتبے کے اندر جو بھی اندر چیزیں موجود تھی تو وہ آج کل کے جو ہے ہمارے ہاں جو ہے غریب سے غریب گھر بھی جو ہوتا ہے تو اس میں بھی اس سے زیادہ آسائشیں موجود ہوتی ہیں، لیکن ہمارے لوگوں میں یہ دیکھیں کہ کتنی ناشکری پائی جاتی ہے اور کتنا ناشکرا پن پایا جاتا ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں اور ہم اپنی زندگی کو دیکھیں۔ ہمیں اللہ پاک نے کتنی زیادہ آسائشیں دی ہیں لیکن پھر بھی ہم اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کرتے، اور غریب سے جو غریب گھر ہوتا ہے اس کو بھی اللہ پاک نے نہایت ہی زیادہ آسائشیں دی ہوتے ہیں۔ مطلب کوئی ایسا گھر نہیں ہوتا کہ جس کے گھر کے اندر جو ہے وہ چمڑے کا بستر ہو یا چٹائی کے اندر وہ سوتا ہو۔ مطلب ہے کہ غریب سے غریب گھر ہوتا ہے اس کے اندر مطلب ہے کہ اچھے سے اچھا اس کے پاس بستر ہوتا ہے، اور مطلب ہے کہ فوم جیسی آسائشیں آج کل تو آ گئی ہیں کہ لوگوں کے پاس فوم ہوتا ہے جس پر بہت پرسکون جو ہے نا لوگ نیند کر سکتے ہیں، لیکن وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں کہ بستر مبارک کیسا ہوتا تھا کہ چمڑے کا ہوتا تھا، اور چٹائی مبارک ایسی ہوتی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے اوپر لیٹتے تھے تو چٹائی کے جو ہے نا نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر پڑ جاتے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا مطلب سادہ بستر اور کتنا مطلب ہے کہ وہ بستر ہوگا کہ وہ کس طرح وہ سوتے ہوں گے، اور وہ دو جہان کے مالک جن کو پوری دنیا جن کے اوپر ایمان لاتی ہے، پوری دنیا ان کو مانتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مطلب ہے کہ ایک الفاظ کے اوپر پوری دنیا ان کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے نا وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور ان کی اتنی سادہ زندگی ہے کہ ہمیں بھی وہ زندگی اختیار کر لینی چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے۔ نیچے سے کہنے کا مطلب ہے کہ اپنے سے غریب لوگوں کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اپنے سے نیچے کو دیکھیں گے تو آپ کے اندر اللہ کا شکر پیدا ہوگا، اور اگر آپ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو آپ کے اندر جو ہے نا اللہ کی ناشکری پیدا ہوگی۔ اپنے اوپر سے کہنے کا مطلب ہے کہ اپنے سے زیادہ امیر لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کے اندر جو ہے نا اللہ کی ناشکری پیدا ہوگی۔
تو ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے سے جو غریب بھائی ہیں، اپنے سے جو نیچے والے لوگ ہیں، ان کی طرف دیکھیں تاکہ ہمارے اندر جو ہے نا اللہ کا شکر پیدا ہو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جتنی بھی ان کی عادات تھیں، سادہ زندگی تھی، جس طرح انہوں نے سادہ زندگی گزاری، اس طرح ہمیں بھی اسی کی طرح گزارنا چاہیے، اور اللہ پاک سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ان کی طرح سادہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری اپ کمنگ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔